बड़ी इबादत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह ज़िलहज ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। फ़ज़ाइल हज के ताल्लुक़ से ये सीरीज़ पेश की जा रही है जनाब, और हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं, अपनी स्कॉलर्स के साथ बैठकर कुछ हासिल कर रहे हैं। इल्म की रोशनी जो ये बिखेरती हैं, यकीनी तौर पर हमारे दिलों को, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करती हैं इनकी बातें। ये माह मुबारक इतना ख़ूबसूरत माह मुबारक है जनाब कि हर तरफ एक पुरनूर कैफ़ियत है। आपके दिल की कैफ़ियत बदल जाती है जब हम वो मनाजिर देखते हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन पर या वो खुशनसीब फ़र्ज़ंदाने तौहीद जो वहाँ जाकर काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, वहाँ तवाफ़ करते हैं, उस जगह पर, उस बाबरकत जगह पर, बाबरकत मकाम पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं पेश करते हैं, गिरियाज़ारी करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं। आज जनाब फ़ज़ाइल हज में जिस उन्वान के तहत हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है अज़मत काबा। और काबे की अज़मत का किसी को इनकार नहीं। काबे के ताल्लुक़ से रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और हम तक अता फरमाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देखते तो फरमाते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे को देखते तो क्या फरमाते कि ए अल्लाह, इस घर को ज़्यादा शर्फ़ व बुज़ुर्गी अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, इस घर को ज़्यादा शर्फ़ व बुज़ुर्गी अता फ़रमा, और जो इसकी ज़ियारत करे उसको भी शर्फ़ व बुज़ुर्गी अता फ़रमा और नेकी अता फ़रमा। आज इसी उन्वान से, इसी ताल्लुक़ से कि जो एक सिमत का ताल्लुक़ तयन ही नहीं करती कि जब हम उस तरफ सलात व सलाम पेश करते हैं या सलात पेश करते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, तो एक तवज्जो का मरकज़ होता है, लेकिन हमारी दिल की कैफ़ियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जो होती है। हमारा दिल उस बारगाह इलाही की जानिब मुतवज्जो होता है। आज इसी खूबसूरत उन्वान के तहत गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान शख्सियात जनाब आज के इस पैनल में जो मौजूद हैं, आपकी पसंदीदा स्कॉलर हैं। इनके लिए जनाब हम क्या कहें कि अक्सर व बेशतर मेरे साथ दीगर प्रोग्राम्स में भी इनका साथ रहा। आप के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगी कि आप तमाम ही बहनें इनको सुनती हैं, पसंद करती हैं, और ये जो बयान फरमाती हैं, जो बातें फरमाती हैं, उन पर अमल करने का भी दिल चाहता है और कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली नशिस्त पर तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ मुमताज़ व मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं इम्तियाज़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जो मजहबी स्कॉलर, एक और जुदागाना अंदाज़, एक मुनफरिद नाम, सादिया सईद हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व खैर बरकातुहू। आफियत से हैं, खैरियत से हैं आप जनाब? अल्लाह ताला खुश रखे, आपको आमीन। सलामत रखे। उनके साथ नातख़्वानी की दुनिया का एक मोतबर हवाला, एक बहुत ही प्यारा नाम, जो माशाअल्लाह ARY QTV पर मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता फ़रमाई है। बहुत ही बाहिम्मत शख्सियत हैं। सहर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहूँगी कि हमदे बारी ताला से ही आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। होता है
کرم سب پہ یہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل، میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہم، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، آل نبی کا، بھر دے میرا دامن، تیری کیا شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، شاد رہیے۔ آپا کہاں سے بات کا آغاز کریں، کس طرح گفتگو کی ابتدا کی جائے؟ وہ جگہ اتنی خوبصورت، وہ مقام اتنا خوبصورت، نور کی تجلیات، انوار کی بارش، اللہ کا وہ گھر، زمین پر تعمیر کعبہ کے احوال کو کچھ بیان فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا، اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے جس کی بنایا، جس کی تعمیر ہوئی، وہ ببکۃ مبارکہ، اس کو کہا گیا کہ وہ مبارک مکہ پاک میں وہ مبارک گھر ہے۔ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو اپنا گھر ہمیں کتنا پیارا لگتا ہے، تو یہ وہ گھر ہے جسے نسبت ہے اللہ سے، اور اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بیت اللہ ہے، یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ حج اور عمرے میں جس کے گرد دیوانہ وار طواف کیا جاتا ہے، اور گردش ماہ و سال کے ساتھ، گردش شب و روز کے ساتھ، سوائے فرض نمازوں کے جب طواف رکتا ہے، ورنہ 24 گھنٹے اس کا طواف جاری رہتا ہے۔ اہل محبت، اہل ایمان دیوانہ وار اس کے گرد پھرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے غلاف کو پکڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دلوں کی تسکین ملتی ہے، روحوں کو تازگی ملتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ سے نسبت ہے، اور یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ آپ نے اس کی تعمیر کے حوالے سے پوچھا، دیکھیں روایات سے پتہ چلتا ہے، محققین بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر ملائکہ نے کی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ ملائکہ نے پوچھا کہ اے اللہ تو اسے کیوں بناتا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، تو جب وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اللہ سے کیوں پوچھا، تو اللہ کے عرش کے گرد گھومنے لگ گئے
ہاں تو اللہ کو ان کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے ان کے لیے آسمانوں میں بیت المعمور مقرر کیا جو ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کے اوپر ہے کہ اس کے گرد طواف کرو. اور یہاں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جب ارمینیا سے مکہ پاک کی طرف آئے تو ان کے ساتھ سکینت نامی ایک چیز آئی اللہ کے حکم سے, اور پھر انہیں حکم ہوا کہ اس جگہ پر سکینت نے اس جگہ کو ڈھانپ لیا, اور بعض میں ہے کہ ایک بادل آیا اور جس نے ڈھانپ لیا اور انہیں جگہ کی نشاندہی کروائی گئی, ملائکہ ساتھ لگے ان کے, اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو سب سے پہلے تعمیر کیا. اور اس کی تعمیر جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اس کی بنیادوں میں وہ پتھر ملتے تھے جنہیں 30 افراد مل کر بھی اسے ہلا نہیں پاتے تھے, اور وہ آپس میں اتنے پیوست تھے کہ جس طرح اونٹوں کی گردنیں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہیں اور ایک پتھر کو ہلایا جاتا تھا اور پوری بنیادیں ہلنا شروع ہو جاتی تھی. وہ اس قدر جڑے ہوئے تھے آپس میں. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا. پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تو اسے اوپر اٹھا لیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو معلوم تاریخ ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ جب وہ دیواریں اور بیت اللہ کی اور بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم, کہ اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما. سبحان اللہ. اور وہ زمین پر یہ تقریباً وسط میں ہے, اور اس زمین کو مقدس بنایا اللہ رب العزت نے. اس کی عظمت کا, اس کی حرمت کا کیا کہہ, اس کا مزید احوال جانیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج, اور آج عنوان ہے عظمت کعبہ. عظمت کعبہ کے تعلق سے یہاں پر معزز مہمان شخصیات, معزز دینی اسکالر گفتگو فرما رہی ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, سعدیہ سعید صاحبہ بھی موجود ہیں, سحر اعظم ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. عظمت کعبہ کے تعلق سے بات کی جا رہی تھی, اور وقفے پہ جانے سے قبل ہم یہی بات کر رہے تھے اس کی تعمیر کے تعلق سے. سعدیہ آپ موجود ہیں, میں آپ سے یہ خانہ کعبہ کے تعلق سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ خانہ کعبہ کی شان جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے, احادیث مبارکہ میں کس طرح سے اس کی شان و عظمت کا بیان ہے, کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا, کچھ کلام کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ابھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا, اور دیکھیے یہی وہ گھر ہے جو تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی یہی جگہ قرار پائی ہے. بے شک. اب اگر اس کی شان و عظمت کو ہم جانیں تو دیکھیے حضرت وہب نے بیان کیا ہے کہ توریت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن روز محشر 7 لاکھ فرشتوں کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر عطا کرے گا, اور انہیں کہے گا کہ بیت اللہ شریف کو محشر میں لایا جائے ان زنجیروں میں باندھ کر. تو جب 7 لاکھ فرشتے خانہ کعبہ کو, بیت اللہ شریف کو لے کر چلیں گے تو اس سے کہے گا ایک فرشتہ کہ چلو, تو وہ کہے گا جب تک میرا سوال پورا نہیں کیا جائے گا میں یہاں سے نہیں بڑھوں گا. تو فضائے الہی سے ایک فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا کیا سوال ہے, کر اسے پورا کیا جائے گا. تو وہ وہاں سوال کرے گا کہ اللہ رب العزت میری یہ سفارش ہے, میری یہ دعا قبول کی جائے کہ جو میرے پڑوس میں مدفون ہیں انہیں میرے گرد جمع کیا جائے. تو اللہ رب العزت ان کو اس کعبۃ اللہ کے گرد جمع کرے گا, اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کے گرد شامل ہو جائیں گے, اور ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ احرام میں ملبوس ہوں گے. پھر اس کعبۃ اللہ شریف کو کہا جائے گا کہ اب چل, تو وہ کہے گا میں اب بھی نہیں چلوں گا جب تک میری سفارش کو رب قبول نہیں فرمائے گا. تو فضائے الہی سے پھر صدا آئے گی کہ تیرا کیا سوال ہے, کر اسے پورا کیا جائے گا. تو وہ کعبۃ اللہ شریف کہے گا کہ
میرے گرد جس نے طواف کیا ہے جب تک وہ شخص یہاں میرے پاس نہیں آ جائے گا میں نہیں چلوں گا. تو اللہ رب العزت کا فرشتہ کعبۃ اللہ سے کہے گا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تیرے گرد چکر لگائے اور چکر لگانے کے بعد پھر جب وہ واپس پلٹے تو کچھ گناہوں میں ایسا مبتلا ہو گئے کہ جنہوں نے اس پر اصرار کیا تو ان پر جہنم واجب ہو گئی. تو وہ پھر سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں کہ رب میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ تو انہیں معاف کر دے. رب العزت انہیں معاف فرمائے گا تو فرشتہ صدا لگائے گا کہ جس نے کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں وہ لوگ الگ ہو جائیں. جب وہ لوگ الگ ہوں گے تو انہیں کعبۃ اللہ کے پاس لایا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے ساتھ شامل ہوں گے. اور جب فرشتہ کہے گا کہ چلو تو اب وہ چلے گا تو پھر کعبۃ اللہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ عظمت و شان ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبہ شریف کو ایک روح بخشی ہے اور ایک دل بخشا ہے, اس کو ہونٹ عطا کیے, اس کو زبان عطا کیے جس سے وہ بخشش طلب کرے گی. اور جو کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے دل عطا کیا ہے وہ اس میں وہاں کے گرد چکر لگانے والے کا چہرہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, اپنے اندر ایک تصویر کھینچ کر رکھ لیتی ہے کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا اور میرا طواف کیا تھا. اب اگر ہم فضائل کی طرف بڑھیں تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, اور یہی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا عطا کیا جاتا ہے, اور اگر یہی نماز وہ میری مسجد نبی میں آ کر ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ایک نماز اگر وہ کعبۃ اللہ میں ادا کرے تو بظاہر وہ ایک نماز ہے لیکن اس کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اسی طرح وہاں روزہ رکھنے والے کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ہے, ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, ایک صدقہ ادا کرنا 1,00,000 صدقہ ادا کرنے کے برابر ہے. اور پھر دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں, کون سا وقت ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پر روزانہ اللہ رب العزت کی 120 نیکیاں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس میں سے 60 نیکیاں وہاں طواف کرنے والوں پر, 40 نیکیاں وہاں نماز ادا کرنے والوں پر, اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر رہا ہو محبت سے کعبۃ اللہ کو تک رہا ہو تو 20 رحمتیں ان پر نازل کی جاتی ہیں. یعنی صرف دیکھنے میں رحمت ہی رحمت ہے, صرف دیکھنے میں ہی رحمت ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ فضائلوں سے نوازا گیا ہے. امت مسلمہ کو, امت محمدیہ کو یہ ایک خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف. اور ہم اس کو دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سعدیہ کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو وہاں موجود ہیں, حاضر ہیں, زیارت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اسکرین کے تھرو بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں, آپ کو, ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے, وہاں جا کر طواف کعبہ کی توفیق عطا فرمائے. امتیاز آپا آپ یہ ضرور ارشاد فرمائیے گا کہ اگر جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں, سورہ فیل پڑھتے ہیں, اس رب کائنات نے کعبے کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے, کیا کہیں گے اس تعلق سے, فرمائیے گا. جی زینب شکریہ. دیکھیں سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا, اور اس کا جو پس منظر پتہ چلتا ہے تاریخ میں کہ دیکھیں اب بے آب و گیا وادی ہے, ریگستانی علاقہ ہے یہ سارا, مگر لوگ کشاں آتے تھے. حالانکہ خانہ کعبہ کو ملت ابراہیمی پر نہ رہے تھے لوگ, بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا اہل مکہ نے, لیکن اس کی عظمت دلوں میں نقش تھی اور لوگ آتے تھے یہاں اور طواف کرتے تھے. تو جب یمن کا بادشاہ ابرہہ آیا تو اس سے عیسائیت کی تبلیغ کا بہت زیادہ وہ شوق تھا, تو وہ عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی رہتا تھا کہ لوگ ادھر کیوں جاتے ہیں, ریگستانی علاقے میں اور چند دیواریں کھڑی ہیں تو میں اس سے بہتر گھر بنا کے انہیں دیتا ہوں. اس نے گرجا گھر بنایا, کلیسا بنایا, خوبصورت تزئین و آرائش کی, مال خرچ کیا, لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ادھر آئیں, مگر لوگ آتے نہیں تھے. اور 2 واقعات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے وہاں کھانا پکایا اور چنگاری اڑ کر گئی اور آگ بڑک اٹھی, اور ایک آتا ہے کہ ایک قبیلے, عرب قبیلے کے کسی فرد نے جا کے قضائے حاجت
کی اس کے کلیسا میں، جس پر اس کا غصہ اور کئی گنا بڑھ گیا۔ ایک تو لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تھے پھر بھی ادھر آتے تھے، اور دوسرا یہ کہ بھئی انہوں نے گندگی کیوں پھیلا دی۔ اس پر وہ ہاتھیوں کو لے کر اور 60,000 جنگجوؤں کے ساتھ ساز و سامان اور اسلحے سے لیس، اور آپ دیکھیں ادھر قبائلی علاقے تھے اور کوئی مرکزی حکومت نہیں ہوتی تھی، قبائل لڑتے تھے ایک دوسرے سے، جنگجو تھے، لیکن فوج نہیں تھی کوئی منظم۔ تو وہ علاقوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا آیا، اور اس کا ہدف جو تھا وہ خانہ کعبہ کو گرانا تھا۔ اب جب مکہ پاک کے قریب پہنچا تو مکہ پاک کی تو چند ہزار افراد پر مشتمل آبادی تھی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ 9 یا 12 ہاتھی تھے جو جھوم جھوم کر آگے چلتے تھے تو لوگوں پر دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اور پھر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، تو حضرت عبد المطلب جب گئے تو ابرہہ اپنی اس تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اتنا آپ کا نورانی چہرہ تھا، وہ نور محمدی آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا، تو وہ نیچے اتر آیا، اور جب اس نے پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے لشکریوں نے وہ چھین لی ہیں، تو وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک، خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ حیران ہوا اس بات پر۔ حضرت عبد المطلب سردار تھے، آپ مکہ کے لوگوں کو لے کر آپ پہاڑی پر چلے گئے، اور آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ اللہ کے حکم سے پرندوں کے جھنڈ آئے، وہ 3 سنگریزے اور کنکر اپنے اندر لیے ہوئے تھے، ایک ان کی چونچ میں تھا اور 2 ان کے پنجوں میں تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسور کے دانے کے برابر، اور ان میں طاقت اور قوت اتنی تھی کہ وہ اپنا ہدف اتنا پہچانتے تھے۔ وہ جھنڈ آئے اور انہوں نے وہ گرائے کنکر، اور وہ کنکر جنہوں نے اہنی لباس پہنے ہوئے تھے لوہے کے، اس کے اندر سے گزرتے ہوئے، ان کی سواریوں سے گزرتے ہوئے وہ زمین میں دھس جاتے، اور جس کو وہ کنکر لگتا اس کے جسم پر پھوڑے نکل آتے، پیپ رواں ہو جاتی، گوشت گل سڑ کے گرنے لگ جاتا، اور اس پورے ہاتھیوں کا اور اس سارے لشکر کا یہ حشر ہوا۔ اور ان میں کچھ لوگ اور خود ابرہہ بھی بچا کے بڑی مشکل سے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں پہنچا، تو وہاں بھی لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جو جسیم تھا، ابرہہ خود بڑا طاقتور تھا، چوزے کی مانند ہو چکا تھا، اس کا گوشت گل سڑ کے گر رہا تھا، اور اس کا وہاں پہنچنا بھی لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نگاہ بنانا تھا کہ جس نے اللہ کے گھر کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس کو جو چاہے حشر کر سکتا ہے۔ اور وہ اسی لیے آیا، اسی سورہ فیل میں آپ دیکھیں تو آخر میں آتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ ایسے جیسے کھایا ہوا بس۔ اب دیکھیں جب جانور چارہ کھاتا ہے تو اس کو بالکل پیس کے رکھ دیتا ہے، تو اس پورے لشکر کا یہ حشر ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ پاک کی طرف آئے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر یہ حق پر ہوئے تو یہ آپ کو مل جائے گا، کیا بات، اور چونکہ توحید کا اور آپ نے پرچم بلند کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، اس لیے آپ مکہ پاک فتح ہوا اور پھر بتوں سے اس کو پاک کیا گیا۔ سبحان اللہ، اس وقت کس قدر خوبصورت گفتگو، اور یقیناً اس رب کائنات نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ گھر جو پروردگار عالم نے جس کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، جیسا کہ ابھی بتایا آپا نے، بہت خوبصورت ادائیگی بھی اور بہت خوبصورت منظر کشی کہ وہ رب کائنات جو چاہتا ہے وہ اس کی شان ہے، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جناب اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، عظمت کعبہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اسی تعلق سے مزید گفتگو کریں گے۔ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے اس وقت، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جناب فضائل حج، اور فضائل حج کے تعلق سے آج ہم عظمت کعبہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ معزز مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ آج کے پینل میں موجود ہیں، بہت خوبصورت، بہت مضبوط اور بہت مربوط گفتگو کی جا رہی ہے کعبے کی عظمت کے تعلق سے۔ اب میں فوری طور پر بغیر کسی انٹرپٹ کیے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی سعدیہ کہ محل وقوع کی اگر بات کر لیں کعبے کے، تو اس کا جو محل وقوع ہے خانہ کعبہ، اس کی عظمت اور محل وقوع کے تعلق سے اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अगर देखा जाए तो जोग्राफियाई लिहाज से अरब एक जजीरा है जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की है, और ये दुनिया के बिल्कुल वस्त में मौजूद है। फिर बरे आज़म अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों से इसका फासला बराबर है, इसीलिए इसको नाफ़े ज़मीन भी कहा जाता है, नाफ़े ज़मीन से तशबीह भी दी जाती है। अब सबसे पहले सतह आप पर वजूद में आने वाली मट्टी बैतुल्लाह शरीफ की मट्टी है, और क्योंकि ये ऐन दुनिया के वस्फ पर है तो यहीं से ज़मीन फैली तो मक्का मुकर्रमा वजूद में आया। कुर्रा अर्ज़ पर सबसे पहले वजूद में काबतुल्लाह शरीफ आया, और फिर अगर हम देखें तो फिर रफ्ता रफ्ता मशरिक़ व मग़रिब में ये फैलता गया, तो इसे उम्मुल क़ुरा, मक्का मुकर्रमा को उम्मुल क़ुरा भी कहा जाता है। और फिर क्योंकि ये नाफ़े ज़मीन इसको कहा जाता है, तशबीह दी जाती है क्योंकि इससे हर जगह का रास्ता हर तरफ बराबर निकलता है, और फिर ये मशरिक़ व मग़रिब की तरफ जिस तरह से फैला तो फैलते फैलते इसका यही मैल वक़ू है कि हर तरह से हर जगह से बिल्कुल वस्त में है, तो एक ही जैसा फासला सबकी तरफ से। सुभान अल्लाह। आपा मैं ज़ाहिर है वो मुक़द्दस जगह है, वो जगह इतनी तक़द्दुस वाली है, इतनी बाबरकत जगह है। कुरान में इसके आदाब के ताल्लुक़ से आप क्या इरशाद फरमाएंगी, क़वाइद के ताल्लुक़ से आप क्या इरशाद फरमाएंगी, कैसा करीना हो, कैसी नशिस्त व बर्खास्त हो, कैसे जाएँ वहाँ पर हाज़िरी के लिए, फरमा दीजिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये तुवा में जाने का जिक्र किया तो फरमाया फ़ख़लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि ये मुक़द्दस वादी है तुवा की, जहाँ अल्लाह हम कलाम होता है तो जूते उतार दे मूसा, और आज तक जूते उतार के वहाँ जाते हैं लोग। तो आप देखें ये तो बैतुल्लाह शरीफ है, काबतुल्लाह है, जिधर अल्लाह मोहब्बत से देखता है। ये अहले इस्लाम का हरम है, और इस हरम की हुदूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर निशानदेही फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बाकी अंबिया भी आए तो वो इसकी हुदूद को, यानी इस तरफ आने के जो रास्ते हैं उनकी भी हुदूद मुकर्रर है कि उन हुदूद से आगे बढ़ना तो ख़ास लिबास पहन लेना। इबादत के लिए आ रहे हो ना, तो एहराम में मुब्तला हो कि उस लिबास को पहन के फिर लब्बैक की सदाएं लगाते हुए अंदर आना। फिर आप देखिए तो यहाँ शिकार को मना कर दिया गया, इवन घास काटने को मना कर दिया गया, जंगली कबूतरों तक को इजा देने से मना कर दिया गया, और जिसके साथ लड़ाई झगड़े भी होते थे तो वो भी अगर शख्स यहाँ आकर पनाह ले लेता था तो इस काबतुल्लाह की हुर्मत की वजह से उस शख्स को अमान मिल जाती थी। और ये हमेशा से कि ये काबतुल्लाह बैतुल्लाह, अभी लोग हालांकि जब अभी इस्लाम बैसत नबी से पहले का भी हम देखें तो काबतुल्लाह की वजह से मक्का वालों को इज्जत और अजमत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। तो ये अव्वलीन वो घर है जो मुकद्दस तरीन है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्ताहिर बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, कि इस घर को पाक और साफ रखो तवाफ करने वालों के लिए, कि गोया वहां आओ तो इस घर के गिर्द दीवाना वार चक्कर लगाओ, तवाफ लगाओ, अल्लाह को ये पसंद है। वला के पीना के मोतकिफ हो जाओ, इतकाफ करो, यकसू हो जाओ अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह मोहब्बत से देखता है, रहमत से देखता है, तो उन रहमत की तजल्लियात से तुम महरूम ना हो जाओ। और फिर क़याम का हुक्म, रुकू का हुक्म, सुजूद का हुक्म, वो जैसे अभी बता भी रहे थे कि एक नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 नमाजों के बराबर। तो जब इसे मस्जिदुल हराम के अंदर जो इसके गिर्द मस्जिद है उसे कहते ही मस्जिदुल हराम है, हुर्मत वाली, अजमतों वाली, इज्जतों वाली मस्जिद। तो उस मस्जिद में दाखिले से कबल ही बैतुल्लाह शरीफ तो आगे है, मताफ में सेन में है, लेकिन पीछे से जहाँ मस्जिद की हुदूदी शुरू होती है तो वहां से जूते उतार दिए जाते हैं, निगाहें झुका ली जाती हैं, सरों को झुकाया जाता है, अल्लाह को पुकारा जाता है, अपनी हाजिरी का ऐलान किया जाता है कि मौला मेरे हाजिर होने को कबूल फरमा। और सर झुका के जब सेने काबा में पहुंचे, निगाह उठा के जिस लम्हे काबा पर निगाह पड़े तो हर जाने वाला ये कहता है कि आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उसके तकद्दुस की वजह से, उसके रूब की वजह से, उसकी अजमतों की वजह से। और मैंने खुद ये देखा है कि आप जाएं गिलाफे काबा को पकड़ते हैं मगर फिर भी उसकी अजमत ऐसे जागुज़ी है दिलों में कि लगता है अभी फिर हम दूर हैं, हम फिर जाएं। तिश्नगी बढ़ती जाती है, प्यास बढ़ती जाती है, उसके तकद्दुस और उसका एहतराम दिलों में है। इवन देखिए पिक्चर्स में भी आ जाए बैतुल्लाह शरीफ तो कोई मुसलमान उसे नीचे नहीं रखने को तैयार होगा,
اسے اوپر اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ شبیہ بھی کس جگہ کی ہے, اس اللہ کے گھر کی ہے. آپا اس قدر خوبصورت یہ گفتگو ماشاءاللہ, وہ ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے, وہ جگہ ہی اتنی پیاری ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تقدس عطا فرماتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے دوران گفتگو آپا یہ بھی عرض کیا نا کہ وہاں شکار کرنا منع ہے, یہاں تک کہ ہم نے مطالعے کے دوران یہ بھی پڑھا کہ شکاری کے جانب اشارہ کرنا تک منع ہے. تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے. اور وہ جگہ, اس کی حرمت, اس کے تقدس کا کیا کہنا ہے کہ اس کی حرمت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے. آپ دوران گفتگو آپ فرما رہی تھی کہ کوئی اہم بات, کوئی تذکرہ آپ کرنا چاہیں, فرمائیے. زینب جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ وہ پاک جگہ ہے جو مجھے وہاں جا کے بہت اچھا لگا کہ بورڈ لگا ہوتا ہے ان حدود کے اندر کہ نان مسلمز داخل نہیں ہو سکتے, فقط توحید کا پرچم اور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اجازت ہے ان حرم کی حدود میں. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا یہ اہل اسلام کا حرم ہے, تو اہل اسلام کے لیے فقط اس کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے. اسلام کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیارا انداز آپا کا. سعدیہ آپ بھی موجود ہیں, آپ کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گی ہماری بہنیں, بچیاں, مائیں, بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, فضائل حج کے تعلق سے یہ پروگرام کیونکہ خصوصی طور پر اپنی بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے سجایا جائے تاکہ انہیں بہت ساری معلومات اس پلیٹ فارم سے, ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ہو. کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے اس تعلق سے, فرمائیے گا. جی میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر کی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب ان لوگوں نے اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو تمام مسلمانوں کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی جانب ہو کر رخ ادھر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو میرا میسیج صرف یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے, کیونکہ دیکھیے کعبۃ اللہ کا وجود بھی ایک مادی ہے, ہمارا اپنا وجود بھی ایک مادی ہے, تو مادی طور پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, لیکن ہماری دل اور روح رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو کہ ہم اس رب کے آگے جھک رہے ہیں, اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے کہ وہ جس رب کا گھر ہے وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے, وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو خالص نیت کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں جھکیں. کیونکہ دیکھیے اگر ٹائم ہو تو بس ایک تھوڑی سی بات یہ کروں گی کہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا تھا, اور یہ شکوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تھا, اور اس نے شکوہ یہ کیا تھا کہ مجھے دیکھنے, زیارت کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, میرے گرد گھومنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے پاس لوگ ایسے آئیں گے, ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی طرف بھاگتی ہے تو اس طرح آئیں گے, اور اس کے گرد چکر لگانے والوں کو میں ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب دوں گا, اور جو اس کے حج اور عمرے کے بعد بال منڈواتے ہیں تو ان کا ہر بال کل قیامت کے دن ان کے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ. بہت ایسا عنوان ہے, ایسا موضوع ہے, ایسی بابرکت جگہ ہے جس پر جتنا کلام کیا جائے ظاہر سننے والے بھی محظوظ ہو رہے ہیں, ہم بھی یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. دل چاہتا ہے مزید اس پر کلام کریں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سحر بھی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سعدیہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سحر اعظم آپ تشریف لائی ہیں, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور میری جانب سے فی امان اللہ بس یہی التجا ہے, یہی دعا ہے آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے. آپ ہماری دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سب کو اس بابرکت جگہ کی, اس مقدس جگہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اختتام کریں گے سحر اعظم کے پڑھے ہوئے کلام سے. میری جانب سے فی امان اللہ. خلق کے سرور شافعِ محشر, خلق کے سرور شافعِ محشر, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر, مرسل داور خاص پیمبر, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیر اعظم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے راہبر نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بحر سخاوت کانی مروت بحر سخاوت کانی مروت آیا رحمت شافعی امت مالک جنت قاسم کوثر مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ راہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبا ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.